लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद अपनी रहायशगाह से गिरफ्तार। उस्मान डार के घर पुलिस का छापा और पाकिस्तान पीटीआई की कोर कमेटी में गद्दार कौन है। और इस्लामाबाद में एक रियासत को हिट किया गया, उसकी चैलेंज किया गया और पाक फौज के खिलाफ नारे लगाए। ये आज आपको हम तफसीली व्लॉग में बताएंगे। जिसने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शायद बड़े घर को यह ख्याल था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान कैदी नंबर 804 से लातलकी का ऐलान कर देंगे और पीटीआई को खैराबाद कह देंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा सरप्राइज दिया बड़े घर को और उसने कहा पीटीआई चेयरमैन मेरे हैं और रहेंगे और तक हयात ये पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब इसके बानी रहेंगे। जब शाह महमूद कुरैशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की और अपने इस्लामाबाद वाले घर में मौजूद थे और कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया और कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के मुकदमा ये दर्ज था साइफर गुमशुदगी का, उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। मैं इस टाइम जब आपसे व्लॉग कर रहा हूं और असद उमर को भी साइफर गुमशुदगी में गिरफ्तार कर लिया गया है। साइफर गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज की गई है, वो एफआईआर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। साइफर गुमशुदगी में तरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में इंतसाद दहशतगर्दी विंग ने दर्ज किया है। मुकदमा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में साबिक वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी नामजद हैं। दोनों अफराद ने खुफिया और सरकारी दस्तावेजात की मालूमात अफशा की। अपने मजमूम मकासद को हासिल करने के लिए हकाइक को मक्स किया। मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक नंबर 5/9 के तहत दर्ज किया गया। यहां पे मैं आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इस पर दस्तखत कल ही किए थे और कुछ ही घंटे बाद इसी दस्तखत के बाद शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में ये गिरफ्तार किया गया है और मुलजिम जाती मुफाद के लिए रियासत की सिक्योरिटी को खतरे में डाली। साइफर गलत इस्तेमाल के लिए 28 मार्च 2022 को बनीगाला में मीटिंग की गई और अपने मजमून मकासद की तकमील के लिए साजिश को तैयार किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को मीटिंग्स बनाने को कहा। चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर साइफर की कॉपी अपनी कस्टडी में रखी। साइफर की कॉपी कभी भी दफ्तर खारजा में दोबारा जमा नहीं कराई गई। मुलजिम ने साइफर की कॉपी जानबूझकर गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी और जब उनसे तफ्तीश की पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साइफर की कॉपी मुझसे गुम हो गई है। और इंटरेस्टिंग ये अगर असद उमर आजम खान को तफ्तीश का हिस्सा बनाया, अगर उसमें शवाहिद मौजूद हुए तो असद उमर और आजम खान को भी इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। और आज असद उमर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इमरान खान की कोर कमेटी और कानूनी टीम में गद्दार कौन है। ये इमरान खान के जो वकील हैं मरवत साहब, उन्होंने अपना एक खुफिया बयान रिकॉर्ड करवाया है और इस टाइम उन्होंने कहा है कि मैं इस टाइम जेरे ऑन ग्राउंड हो चुका हूं क्योंकि मेरी जान को खतरा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में गद्दार बैठे हैं और ये बात उन्होंने तब की कि जब उनकी जूम मीटिंग होती थी कोर कमेटी और तरीके इंसाफ की सिक्योरिटी टीम के साथ। जो वकील हैं उनके, वो कहते थे कि हमारी जो बातें बाहर लीक होती हैं
وہ لیک ہوتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کو مروت صاحب اٹک جیل میں ملنے گئے، جب مل کر وہ واپس آ رہے تھے ان کا پولیس نے ان کا پیچھا کیا اور انہوں نے اپنی ریسٹ بیل ہائی کورٹ سے لے لی، اور اب انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مروت صاحب کے جو بنوئی ہیں ان کو ٹانک میں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی لیگل ٹیم ہے سیکورٹی، ان کو تھریٹس تو ہیں، ان پر پرچے بھی کوشش کیے گئے ہیں ان کو تھریٹ کریں اور عمران خان کی قانونی ٹیم کو یہ پیچھے ہٹ جائے عمران خان کی کہ کیس کوئی نہ لڑے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 نام جو ظاہر آ رہے ہیں، وہ شاہ فرمان صاحب کا نام آ رہا ہے، شوکت یوسف زئی کا نام آ رہا ہے، اور ایک فیصل سلیم ہے ایبٹ آباد سے تحریک انصاف کے رکن، ان کا نام آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو زوم میٹنگ ہوتی ہے کور کمیٹی کی اور پی ٹی آئی کے وکلا کی، ان میں جو غدار ہیں وہ باہر خبریں پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو جن سے پی ٹی آئی جن کے مخالف ہے۔ یہ نام 3 انہوں نے دیے ہیں، ابھی اس پہ کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور کوئی بھی یہ 3 نام تو آ گئے۔ کل شاہ فرمان نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا، انہوں نے کہا میں سیاست سے ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ رہا ہوں، میرے گھر میں آج تک میرے باپ نے، میرے بیٹے نے اور میں نے بھی الیکشن نہیں لڑا، یہ تو عمران خان صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے کے پی کے کا گورنر بنایا اور ہمارے پاس غداری کے الزامات لگ رہے ہیں، یہ کہنا ہے شاہ فرمان کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں غدار کون ہے، پھوٹ پڑ گئی ہے، کیونکہ جب عمران خان صاحب سربراہی گھر کا نہ ہو تو پھر اسی طرح لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوتا ہے، کور کمیٹی میں لڑائی جھگڑے تو پڑ چکے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ غدار کون ہے، اور اس میں اور آگے جو بات ہے کہ عثمان ڈار کے گھر میں کل پولیس نے ریڈ کی، ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا، عثمان ڈار کی فیکٹری کو بھی سیل کر دیا گیا جہاں پہ 2500 بندہ ملازم کرتا ہے اور ڈیلی ویجز پہ ہے، وہ سمجھ لیں کہ 2500 بے روزگار ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے عثمان ڈار اشتہاری ہیں تو ان کی اگر جائیداد آپ نے ضبط کرنی ہے، آپ ان کا گھر سیل کر دیا، ان کے گھر سے ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کی ماں کو گھر سے باہر نکال کر اور گھر کو تالا لگا دیا، یہ کون سی ریاست ہے؟ یہ کون سا یہ گھرونا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو اتنا تشدد کیا اور اس کے گھر کو توڑا، ان کی گاڑیوں کو توڑ دیا عثمان ڈار کی، اور ان کی ماں کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا پولیس والوں نے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی ماں بہنیں گھر پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ عثمان ڈار اس میں 9 مئی کے واقعہ میں وہ شامل ہے تو اس کو گرفتار کریں، اس کو سزا دیں، لیکن اس طرح لوگوں کے گھروں میں چھاپا مار کے ان کی ماں بہنیں بیٹیوں کا عزت کو پامال کرنا، نہ تو اس کی ریاست اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن نہ پہ یہاں پہ ریاست ہے نہ یہاں پہ قانون ہے، جس کا جو مرضی ہے وہ کر رہا ہے، اور قانون تو لگتا ہے ہمارا بالکل ہی سویا ہوا ہے، اور عدالتیں ہماری سکھ کی نیند سوئی ہوئی ہے، وہ اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ عثمان ڈار کی والدہ نے سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اپیل کی ہے کہ مجھے انصاف دیں، میں گھر کے باہر کھڑی ہوں اور میری بہن، میری بیٹی، میری بہو گھر کے باہر ہے، اور گھر کو گورنمنٹ نے سیل کر دیا گیا، ان کی فیکٹری کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کا سیکٹریٹ جو تھا وہ بھی سیل ہو گیا ہے، اور عثمان ڈار کا گھر کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے ریاستی جبر جو اس ٹائم ہو گیا۔ میں نے آپ کو اپنے کچھ عرصہ پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ دوسرا راؤنڈ شروع ہونا ہے تحریک انصاف پر 9 مئی کے کیسز کا، وہ اب شروع ہو چکا ہے، اور شاہ محمود قریشی کو سائفر میں گرفتار نہیں کیا۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے واقعے میں جب گرفتار ہوئے تھے تو ان کو عدالت نے چھوڑا تھا، اور ان کو بڑے گھر نے کافی ان پر میٹنگ ہوئی اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی سے لا تلقی اختیار کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن شاہ محمود قریشی نے عمران خان قیدی نمبر 804 کو نہیں چھوڑا، نہ پریس کانفرنس کی۔ اس وجہ سے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو پکڑا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، سائفر کا تو یہ جھوٹا کام ہے،
اور یہ حامد مین نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سائفر میں شاہ محمود قریشی کو گرفتار نہیں کیا گیا، یہ گرفتار ان کو تحریک انصاف قیدی نمبر 804 سے لا تلقی کی وجہ سے نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی ابھی تک کیوں نہیں چھوڑی۔ اسد عمر کو بھی آج اسی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اسلام آباد میں ریڈ زون میں منظور پشین، علی وزیر اور شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے وہ ریاست کو ہٹ کو چیلنج کیا ہے جو عمران خان نے 9 مئی میں بھی نہیں کیا، جو آج انہوں نے کر دیا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ ان کو اجازت کس نے دی جلسہ کرنے کی؟ ریڈ زون میں پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا نکلتا تھا 9 مئی کے بعد، اگر 3 بندے نکلتے ایک جھنڈا لگا تھا تو ان کا جھنڈا بھی پکڑ لیتے تھے، ان کو گرفتار بھی کر لیتے تھے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا اسلام آباد میں منظور پشین، علی وزیر اور ایمان مزاری نے وہ پاک فوج، ہماری پاک فوج کے خلاف باتیں کی جو میرے خیال سے آج تک کسی سیاستدان نے وہ باتیں نہیں کی، عمران خان نے بھی نہیں کی۔ آج عمران خان غدار ہے، آج اس کی پارٹی کو بین کیا جا رہا ہے، اس کے جھنڈے کو نہیں نکالا جا رہا، لیکن عمران خان نے جو کیا وہ بھی غلط تھا 9 مئی میں۔ لیکن جو ان لوگوں نے کیا وہ تو انتہائی غلط، سیدھا سیدھا پاک فوج کو، ہماری کو گالیاں نکالی، ہماری ریاست کو گالیاں نکالی، اور افغانی جھنڈے اسلام آباد کی حدود میں لگائے جا رہے تھے۔ ایمان مزاری وہ ہیں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ تم پی ٹی آئی سے لا تلقی اختیار کرو اور ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ایمان مزاری نے سیاست چھوڑ دی اور اس کی ماں کو بھی پی ٹی آئی سے لا تلقی کر کے سیاست چھوڑ دی، تو اب ایمان مزاری کس کے اشارے پر یہ سارا کام کر رہی ہے؟ یہ سیاست نہیں کر رہی۔ اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، کل اسلام آباد میں ہماری پاک فوج کی ہماری ریاست کو گالی دی گئی، امید ہے کہ ایف آئی آر ہی نہیں گرفتاریاں بھی ہوں گی، امید ہے کہ میرے دارالخلافہ میں افغانستان کے پرچم لہرانے والے قانون سے بہادر شکروں کو زد میں ہوں گے۔ یہ عثمان سعید بصرہ نے اپنے ٹویٹ کی ہے۔ اور ملیحہ ہاشمی نے کہا ہے، کبھی واہ پی ٹی ایم قیادت 1.5 سال عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم حکومت مزے لوٹ کر اب اچانک انقلابی بننے جا رہی ہے۔ میری نظر میں یہ سب کچھ صرف عمران خان کو خیبر پختونخوا میں مضبوط سپورٹ توڑنے اور تقسیم کرنے کی بھونڈی کوشش ہے، اور دوسرا مقاصد عمران خان کی کیسز اور ناحق جیل سزا عام توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ نے کبھی ایسے بےہودہ نعرے نہیں لگائے، لیکن آج وہ اپنے گھر سے ہی بے گھر کر دیے گئی، گویا کوئی بڑے مجرم ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی ایم نے سیدھی جی ایچ کیو دہشت گردی کا الزام لگا دیے، لیکن کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی پریس کانفرنس کر کے منہ توڑ جواب نہیں دے رہا جب دینا چاہیے۔ ایک ایٹمی ملک اور پاک فوج پر ایسے خطرناک الزامات کیسے بے بنیاد لگائے جا رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کل تک فوج کی حمایت ہونے کا الزام عائد کیا جاتا تھا اور آج اس کے مخالف ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ نہ وہ کل پاک فوج کے سارے اقدار میں آئے، لیکن پھر بھی انہیں غدار قرار دینے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی اور مخالفین نے انتھک ناکام کوشش کی کر چھوڑے، لیکن عوام کی عدالت میں عمران خان کو غدار نہ ثابت کر سکے۔ ایمان مزاری کی والدہ شیری مزاری نے بھی کبھی کوئی فوج مخالف نعرے بازی نہیں کی تھی، لیکن ان کو پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر سیاست ہی چھوڑ دی۔ یہ ایمان مزاری کسی ایجنڈے کے تحت یہ کام کر رہی ہے۔ بیسیکلی یہ رانگ نمبر ہے، سارے کے سارے منظور پشین، علی وزیر اور ایمان مزاری۔ آج ایمان مزاری کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور علی وزیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں درج ہے کہ جو جگہ ان کو اسلام آباد میں دی گئی تھی وہ اس سے آگے نکل آئے تھے، اور انہوں نے جو جگہ تعین کیا گیا تھا وہ انہوں نے اس کو خلاف ورزی کی ہے، اور گاڑیوں کو اور سیکورٹی فورس کو مارا اور گاڑیوں کو جلایا گیا ہے۔ اس مقدمے میں ایمان مزاری اور علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
لیکن منظور پشین جو سب سے اہم بندہ ہے جس نے ڈائریکٹ پاک فوج پہ، ہماری پاک فوج پہ انگلیاں اٹھائی ہیں، اس نے کہا تھا یہ بنگلہ دیش ہے تو آپ کی پینٹ اتاریے، ہم آپ کے جسم سے ماس اتار لیں گے۔ یہ منظور پشین نے اپنی تقریر میں اسلام آباد میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ایسے دہشت گرد لوگوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے جو اس پاکستان، اس ریاست، اس پاک فوج کی عزت نہیں کرتے، وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ان دشمنوں کو نظر رکھنی چاہیے، حکومت کو بھی اور ہماری پاک فوج کو بھی، اور یہ سانپ ہیں اور ایمان مزاری کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حسن شہباز کو اجازت دیں، نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔